अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, 11 सितंबर वो तारीख साज दिन है जिस दिन हमने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खोया, जो बानी पाकिस्तान थे, जो आला कानून दान थे और उसके अलावा मुहिब वतन थे। कायद आज़म की शख्सियत के पहलू बहुत ज़्यादा, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हज़रत कायद आज़म जिन्हें दुनिया जानती थी, पहचानती थी और मानती थी, आज उनका योम वफ़ात है। इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ वकला से बात करेंगे कि बहैसियत एक कानूनदान बानी पाकिस्तान वो उन्हें कैसे देखते हैं। कायद आज़म की शख्सियत पे बात होगी और उसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उनके अक़वाल फरमूदात नई नस्ल तक पहुँचाएँ। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि कायद के बारे में वकला क्या कहते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हुमा नौरीन हसन, एडवोकेट, हाई कोर्ट। मैम, हम बात करें हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से। जी। कानूनदान थे, बानी पाकिस्तान थे। आप कायद आज़म की शख्सियत को किस एंगल से किस तरह देखते हैं? जी, कायद अज़म बेसिकली वाकई हमारे लिए एक बहुत अच्छी शख्सियत और एक बानी कौम भी हैं हमारे, और एक अच्छे लीडर थे और बेहतरीन कानूनदान थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह के वो कानूनदान थे, अभी हमारे कानून में उस तरह की बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो उस लेवल की जिस तरह वो चाहते थे कि वो हों, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो सकी हैं। जिस तरह आप कायद आज़म का ये था कि उनका मकसद ही पाकिस्तान को बेसिकली हासिल करने का मकसद ये था कि यहाँ पे इंसाफ के तकाज़े पूरे हों, हम अपने राइट्स पूरे तरीके से ले सकें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज इतने साल गुजरने के बावजूद हम कायद आज़म की उस चीज़ को 100%, इवन के बहुत दूर की बात है, 50% भी मैं समझती हूँ कि उसको पूरा नहीं कर सके हैं, जो कि एक बहुत नीड है। क्योंकि एक माशरे में तरक्की करने के लिए या बेसिकली एक माशरे की पूरी उसको कौम को बेहतर बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो मेन रोल प्ले करता है ना, वो इंसाफ है। सर, हम बात कर रहे हैं हज़रत कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से। उनकी शख्सियत के बहुत ज़्यादा पहलू हैं। कानून साज थे वो, बानी पाकिस्तान है। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कायद आज़म की जो शख्सियत थी वो हमजहत थी। वो एक मुदब्बर सियासतदान थे, एक ट्रू स्पिरिट रखने वाले, इस्लाम के हवाले से ट्रू स्पिरिट मुस्लिम थे और इस्लाम की हकानियत को जानते थे। उन्हें इस्लाम के जो आइडियोलॉजी थी उस पर पूरा यकीन था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी वजह से उनके जो कॉल हैं हमारी कौम के लिए, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, वो मशअल राह हैं। बीइंग अ लॉयर, वकील, वो एक अज़ीम और मर्तबत जो थे वो वकील थे और उन्होंने वकालत को एक उस वक्त एक नई जहद दी और वकालत उनका एक ओढ़ना बिछोड़ना था इस हवाले से कि उन्होंने उनको जो हमारी सोसाइटी के जो कमज़ोर तबके थे और स्पेशली उस वक़्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से और हिंदुस्तान की पिछड़ी हुई आवाम के हवाले से उनका जो नुक्ता नज़र था वो उनके हर पहलू में नज़र आता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सियासी उस तौर पे हो उनकी स्ट्रगल, और चाहे वो वकालत के शोबों में हों। वो हमेशा बरसगीर के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कानूनदान थे और कानून पर अमल करने वाले फ़र्द थे। अपने तकारीर के अंदर, ज़ाब्तों के अंदर और कौम को जो उन्होंने तालीम दी उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्हें ये दर्स दिया कि पाकिस्तान एक जमहूरी और इस्लामी मुल्क होगा जिसके अंदर लोगों को तमाम हकूक़ हासिल होंगे और इस मुल्क के अंदर हम इस्लाम के कानून को नाफिज करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें तालीमात दी उसके ऊपर अमल करके भी दिखाया। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मैडम आयशा तबस्सुम, सीनियर वकला में इनका शुमार होता है और यहाँ पे काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं। मैम, हम बात कर रहे हैं हज़रत कायद आज़म की शख्सियत की। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। आप किस तरह उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे आज 11 सितंबर?
ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے، لیکن ایز اے لائر ہم لوگ ان کی وکالت کے اور ان کے اصولوں کے سے بہت زیادہ ہم متاثر تھے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ اپنے پروفیشن میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی سیاسی سٹرگل، ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے بہت سے ایسے اصول بنا دیے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اس کو فالو کریں تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اور سچائی کا انہوں نے درس دیا، اتحاد، ایمان اور تنظیم کا انہوں نے درس دیا، یعنی ہماری قومیت کے لیے یہ بیسک رولز ہیں جو ہمیں مضبوط قوم بنانے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت سے ایسے اصول، ایسے راستے دے دیے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہماری پاکستانی قوم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے تو کوئی اس میں شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کامیاب ایسی قوم بنے گی جس کو پوری دنیا کی قومیں فالو کریں گی۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تو بیسیکلی ہم لا کی بات کرتے ہیں، ہم بانی پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک اصول پسند شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وکلاء ہیں۔ انعام صاحب جو ہیں ان کا نام ان وکلاء میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے قانون کی پاسداری کے لیے کام کیا اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے سٹرگل بھی کی۔ انعام صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم کی بہت زیادہ مختلف پہلو ہیں شخصیت کے، آپ کیسے دیکھتے ہیں انہیں بحیثیت ایک قانون دان، بانی پاکستان اور ایک اصول پسند شخصیت؟ جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ایک پرسنالٹی کا امیج آتا ہے کہ ایک بہت مدبر، اصول پسند، انصاف پسند اور اپنے کاز کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ایک پرسنالٹی کا ذکر آتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں قانون دان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو جتنے بھی کیسز انہوں نے اپنی لائف میں کیے، اپنی سٹرگل کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی اپ رائٹ، آنیسٹی، ڈیڈیکیشن اور رول آف لا کے لیے آپ دیکھیں گے ان کے آرگومنٹس، ان کی چیزیں دیکھیں گے تو وہ اس چیز پہ انہوں نے بہت زیادہ اب سٹرگل میں بھی اور اپنے کیریئر میں بھی یہ کیا اور ایز اے فوکس کیا سر۔ اور پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں گے ان کو ایز اے لیڈر، تو لیڈر کے لیے سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر عوام کے لیے کہ اس کے اوپر اس کا اعتماد ہو۔ تو قائد اعظم کی وہ پرسنالٹی ہے کہ جس کے اوپر اس قوم نے اعتبار کیا اور اس اعتبار کو لے کے چل کے انہوں نے وہ چیز حاصل کی جو عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کی اچیومنٹ کیا تھی؟ اپنے اصول، ایمانداری، ڈیڈیکیشن اور رول آف لا، اس ان پرنسپل کے اوپر چل کے انہوں نے اس پاکستان کو حاصل کیا۔ اور باقی جو ان کی پرسنالٹی کے پہلو ہیں ان گنت ہیں، ان کی سٹرگل دیکھیں، ان کے اصول دیکھیں، ان کی لائف دیکھیں، ان کا پروفیشنل کیریئر دیکھیں تو آپ کو ہر چیز میں نمایاں خصوصیات نظر آئیں گی، ہر چیز میں۔ تو وہ ایک بڑی پرفیکٹ اور کمپلیٹ قسم کی پرسنالٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم، ذہانت اور اتنی ہی ہمت اور حوصلہ بھی دیا کہ انہوں نے پاکستان اپنی سٹرگل سے، لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بنایا سر۔ جعفری صاحب، جب ہم حضرت قائد اعظم کی شخصیت دیکھتے ہیں، ان کے افکار دیکھتے ہیں، ان کے اعمال دیکھتے ہیں، ان کی تو شخصیت کے بہت پہلو تھے۔ جب سے انہوں نے پاکستان بنانے کا مسلم لیگ جوائن کی اور پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے محنت سٹارٹ کی تو انہوں نے بہت ساری مشکلات فیس کی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہندوز کا بھی دور تھا اور ساتھ جو انگریز جو ہیں ہمارے بر صغیر پہ حکمرانی کر رہے تھے، تو ان کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی تھی اور انہوں نے ان کے زندگی میں مختلف ہرڈلز آتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر کہیں ٹھوکر کھائی تو نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے گئے اور آہستہ آہستہ ان کا، اور بحیثیت قانون دان بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا کیس جو انہوں نے جیتا ہے وہ اس ملک کا جو ہے ملک جو بنایا ہے، میرے خیال سے سب سے بڑا کیس جو ہے وہ انہوں نے یہی جیتا ہے۔ ناظرین، وکلاء کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو ان میں سینئر وکلاء بھی ہوتے ہیں، جونیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ وکلاء ایسے ہوتے ہیں جو وکلاء کے لیے بھی ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ احتشام صاحب کا نام انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے، سینئر ترین وکیل ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات پہ، قانون کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ اور جب میں ان سے بات کروں گا قائد کے بارے میں تو یقیناً قائد کی زندگی، قائد کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے ذات کے بہت پہلو تھے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت قائد اعظم؟ ان اصولوں پہ جو قائد اعظم نے بتلائے ان پہ عمل کر کے ہم ان کو اس معاشرے میں سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ امن، خوشحالی، ترقی کے راستے پہ ہم صرف ان 3 باتوں کو فالو کرنے سے ہم چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایز اے پروفیشنل، ایز اے لائر، میں نے تو پروفیشن چوز ہی جو وکالت کا کیا قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھ کے، ان کا دیکھ کے میں نے کوئی بائی چانس نہیں آیا کہ میں کچھ اور کرنے چلا تھا۔ میں نے میٹرک میں بھی آرٹس ہی پڑھی اور اس وقت سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ قائد اعظم کا جو پروفیشن ہے اس کو چوز کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے حق پہ چل کے اور پرنسپل سے بغیر کسی سے جنگ کیے ہوئے، کنونسنگ سے، آرگومنٹ سے ایک مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنائی، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی جنگ کے۔ اور اس کو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بہت جلدی یہ ملک بنتے ساتھ ہی وہ ہمیں دعوے مفارقت دے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ ہوتے اور وہ اس ملک کو چلا سکتے تو شاید آج ہم بہت آگے ہوتے اور بہت ترقی کر رہے ہوتے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ 11 ستمبر ان کا یوم وفات ہے۔ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو کھویا جو بانی پاکستان تھے، جو قانون کے ایک بہت بڑے رکھوالے تھے، جو بحیثیت شخصیت دنیا کے لیے قابل قبول تھے۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جس شخصیت کے بارے میں آپ نے کہا، میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں کہ میں اگر وکالت کے شعبے میں اگر کسی سے میں انسپائرڈ ہوں تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ جب میں نے ان کی ہسٹری پڑھنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ واقعی اگر ایک وکیل کے حساب سے دیکھوں، کوئی وکیل تھا تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کا کارنامہ تھا اس پاکستان کو بنانا، پاکستان کے بنانے میں جو ان کا جدوجہد، جو ان کا کردار وہ رہا، وہ یقیناً وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے، ایک آزاد شہری کی حیثیت سے آزاد فضاؤں میں ہم گھوم رہے ہیں، اور آج یہ جو ایک ہمیں ملک ملا ہے پاکستان، یقیناً انہی کی دی ہوئی ہمیں ایک تحفہ ہے۔ اور آگے ہمارا فرض ہے کہ ہم قائد اعظم محمد جناح کے وہ جو ان کے 14 نکات انہوں نے بیان کر دیے تھے، ان کی روشنی میں اس پاکستان کے اندر ہم اس ملک کو لے کر چلیں، مزید ترقی کی طرف لے کے چلیں۔ یقیناً یہ ملک ایک وکیل نے بنایا۔ آپ نے وکلا کے بارے میں بات کی، وکیل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الوکیل ہو یقیناً۔ اور اس ملک کے اندر اگر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر وکلا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ جدوجہد پاکستان میں وکلا کے علاوہ پاکستانی لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہترین وکلا پر مشتمل ہے، اور وکیل ہی اس پاکستان میں بہترین لیڈرشپ ثابت ہوئے ابھی تک۔ آپ نے اس پروفیشن کو اپنایا، اب بھی میں دیکھتا ہوں ہزاروں افراد جو ہیں اس پیشے سے منسلک ہیں، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیو میں بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں نئے وکلاء بھی آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے قائد کے فرمودات پہ چلنا ہے، عمل کرنا ہے، تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے نوجوان وکلا کے لیے میں اپنے اکثر ایسوسیٹس کو بھی آج یہ بتا رہا تھا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت میں ہی عظمت ہوا کرتی ہے۔ جو وکلا شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں وہ یقیناً نہ تو ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں، چونکہ وکالت ایک ایسا سمندر ہے کہ جہاں پر آپ 50 سال کی بھی پریکٹس کر لیں تو آپ نہیں سیکھتے۔ میرے تمام نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ آپ قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرنے کے علاوہ اس پروفیشن پر پیور وکیل کی حیثیت سے جب آنا ہے تو پراپر آپ نے اس وکالت کی تمام گرمی، سردی اور بہاروں کو بھی دیکھنا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نوجوان وکلا کو کامیاب بھی کریں گے، اور یہی اس کی ترقی کا راز اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ جی ناظرین، اب ہم آئے ہیں حافظ لیاقت منظور کمبو صاحب کے پاس۔ سیکٹری ہیں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے، بہت بڑے لائر، بڑا نام۔ کمبو صاحب بہت مشکور ہیں ہم آپ کے۔ جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، جنہیں دنیا نہ صرف جانتی ہے، پہچانتی ہے، بلکہ مانتی بھی ہے، بحیثیت قانون دان، آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟
اگر ہم ان کی شخصیت کو صرف بحیثیت قانون دان کے دیکھیں تو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. ان کی رول آف لا کی سپرویسی کے لیے ان کی کوشش، ان کی پاکستان کے لیے رول آف لا کے انڈر رہ کے کوشش، یہ ساری دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ ایک شخصیت تھے، ایسی محض سیاسی شخصیت نہیں تھے، وہ بحیثیت قانون دان ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. اور ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہیں کہ ہم سب ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے عمل اور ان کی قانون دان کی حیثیت، ان کی پریکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ ایک راستہ اختیار کریں اور ان کی وہ جو بحیثیت قانون دان انہوں نے اپنی ایک مثال قائم کی اپنی زندگی کے اندر، تو ہم اس کو اگر اپنائیں تو ہم نہ صرف بہتر پاکستانی بن سکتے ہیں کہ بہتر قانون دان بھی ہم بن سکتے ہیں. آج ہمیں انہی اوصاف کی ضرورت ہے، تو میسج کیا ہوگا آپ کا جو میرے کروڑوں ناظرین کے لیے؟ قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے رہنما اصولوں کو اپنانا چاہیے. ان کے رہنما اصولوں کا ایک ہی محور تھا، رول آف لا، انصاف کی سپرمیسی. اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری نیشن کو، ہماری قوم کو بڑھنے سے، پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج آپ نے ہمارے انتہائی اہم پروگرام کو دیکھا، سنا اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھایا. 11 ستمبر وہ تاریخ ساز دن ہے جس دن ہم نے ایک ایسی شخصیت کو کھویا جو بانی پاکستان تھے، جو انصاف کے اصولوں کے علم بردار تھے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی انسانیت کی بقا فلاح کے لیے گزاری. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا قائد اعظم کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، بلکہ مانتی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، اس سے قبل بھی جو لوگ آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ایک آئیڈیل لیڈر تھے. ہمیں آج ضرورت ہے ایسے ہی لافانی کرداروں کی، ایسے ہی قانون دانوں کی، ایسے ہی لیڈروں کی، محترمہ فاطمہ جناح کی، تاکہ خواتین بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں. آج کے دن ہم نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے انصاف کے اصولوں کو بلند رکھنا ہے، حضرت قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تاکہ اس معاشرے کو اس طرح خوبصورت بنا سکیں جو ان کی خواہش تھی. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.